क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो सारी रात या सजदे में गुजारते हैं या क़ियाम में गुजारते हैं, नमाज पढ़ते हुए गुजारते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इशा की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर आई, 2 रकात नमाज की नियत की, सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरत आल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अनाम, सूरतुल आराफ, सूरतुल अनफाल, सूरतुल तौबा पढ़ती जा रही है। इधर फजर की अजान हुई, जल्दी से 2 रकात मुकम्मल करके कहती या अल्लाह तेरी रात इतनी मुख्तसर है, मैं इबादत नहीं कर सकी। तो ये लोग हैं जो सारा दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं और सारी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, फिर पूछते हैं कि कोई बंदा है जो मुझसे बख्शिश मांगे, मुझसे मग़फ़िरत मांगे, मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। अल्लाह के नेक लोग उस रात अल्लाह से फैसले करवा रहे होते हैं, दुआओं के ज़रिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं, अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब जगा रहे होते हैं। तो दुआ इंसान की तकदीर को बदलती है और दुआ से पहले क्या होनी चाहिए? इबादत होनी चाहिए। उस इबादत पर फिर अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ने तेरी इबादत की, तेरी बंदगी की है, इस बंदगी को कबूल फरमा, मेरी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिनकी रातें सजदों में गुजरती हैं, क़ियाम में गुजरती हैं, अल्लाह के सामने रोने में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और कहते हैं कि ए रब हमसे जहन्नम के अजाब को दूर फरमा। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इसलिए कि जहन्नम का अजाब बड़ा तकलीफ दे अजाब होगा। अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, ज़िंदगी भी इबादत में गुजर रही है, अल्लाह से फिर दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा, इसलिए कि जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, व मुकामा और बुरी जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू, और जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और ना तंगी करते हैं खर्च करने में, ना कंजूसी करते हैं। फजूल खर्ची क्या है? अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल, अल्लाह की नेमत को ज़ाया करना। अल्लाह ने नेमत दी है और ये उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, अल्लाह उसको खुश नहीं होते कि ऐ मेरे बंदे तुझे मैंने नेमत दी, चाहिए तो ये था कि तू नेमत का हक अदा करता, तूने नेमत को ज़ाया करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि या कंजूसी इतनी करना कि उस माल को खर्च ना करना। अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारी इख्तियार करो, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट खाओ, फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, ताकि आपके अंदर तमन्नाई आए और नीयत क्या हो कि इससे जो मुझे ताकत मिलेगी उस ताकत से मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, तो खाना पीना भी सवाब हो गया। और जो लोग अपने माल को रोक कर रखते हैं, कंजूसी इख्तियार करते हैं, ये लोग जब बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखते हैं बीमार हो जाते हैं। तो जवानी में जो पैसा जमा करके रखा था, बुढ़ापे में वो डॉक्टर को दे देते हैं, तकलीफ भी आ गई और पैसे भी महफूज हो ना रहे। इसलिए जो अल्लाह ने दिया है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी खुराक इस्तेमाल करो, अच्छा लिबास पहनो, तो इससे कोई मना नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। नियत ये हो कि जो तमन्नाएं मिलेगी अल्लाह की बात करेंगे। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं करते। शिर्क की 2 किस्में हैं, एक है शिर्क अकबर, शिर्क जली, अल्लाह के साथ बराह रास्त किसी को शरीक कर देना, कि अल्लाह ने अपने कामों को करने के लिए, कामों को आसान करने के लिए अपने साथ अपने हेल्पर बनाए हुए हैं। हिंदू क्या कहते थे कि इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह अकेले चला रहे हैं, तो कहते थे कि अल्लाह ने बुत बनाए हैं, अल्लाह ने इनके ज़िम्मे काम लगा दिए, ये बारिश का बुत है, ये रिज़्क़ का बुत है, ये सेहत का बुत है, फिर वो उनसे मदद मांगते थे। तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मदद मांगते हैं, इसको कहते हैं शिर्क जली, बड़ा शिर्क, शिर्क अकबर। एक होता है शिर्क खफ़ी, वो क्या है? वो छोटे दर्जे के शिर्क है। वो ये कि इंसान अपनी हाजतें अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक से मांगना शुरू कर दे। सेहत की ज़रूरत है, बीमार हो गया तो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर शिफा देगा, दवाई खाऊंगा डॉक्टर से शिफा मिल जाएगी। सुन्नत
طریقہ ہے علاج کرنا، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دوائی کھانا یہ ایک سنت عمل ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے گی، ڈاکٹر کی طرف سے نہیں آئے گی، دوائی کی طرف سے نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر کے اوپر ذہن لے جانا کہ ڈاکٹر مجھے شفا دیتا ہے، اس کی دوائی سے مجھے شفا ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی، چھوٹا شرک۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کی زندگی کا سارا مقصد اللہ ہی ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ حق سے قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بعض جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے کہ ان جرائم کرنے والوں کو قتل کیا جائے، ان کو تو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے۔ وہ جرائم کون کون سے ہیں؟ کسی انسان نے دوسرے کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کسی انسان نے شادی کے بعد زنا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زنا کرنے والے کو بھی سنسار کیا جائے، قتل کیا جائے۔ کوئی انسان پہلے مسلمان تھا، اس نے اسلام کو چھوڑا، کفر اختیار کر لیا، یہ مرتد ہو گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن قتل کون کرے گا؟ قاضی فیصلہ کرے گا، جج فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کے بعد پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر عوام اپنے خود اختیار سے قتل کرنا شروع کر دے، پھر زمین پر فساد قائم ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص نے غلطی کی، دوسرے نے اس کو بغیر جج کے فیصلے کے قتل کر دیا، تو اس کے خاندان والے اس کو قتل کریں گے، پھر اس کے خاندان والے ان کو، تو اس طرح خاندانی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ تو جو مقصد تھا وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص جرم کرے اس کو پکڑو، اس کو عدالت لے کر جاؤ، قاضی کے پاس لے کر جاؤ، قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، پھر حکومت کے ذریعے سے اس کو قتل کرایا جائے گا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، عباد الرحمن چل رہے ہیں، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، زمین پر امن قائم کرتے ہیں، فساد کا ذریعہ نہیں بنتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ گناہ کرے گا قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ پائے گا، یعنی ان کو سزا دی جائے گی، اللہ کے ہاں ان کو سزا ملے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس سے اس گناہ کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا اور ذلت میں ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لے، گناہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، وآمنا، اور ایمان لاتے ہیں، وعمل عملا صالحا، اور پھر ہمیشہ نیک عمل اختیار کر لیتے ہیں، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پھر نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، گناہ کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صرف معافی نہیں بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل اختیار کرے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی بیہودہ کام کہیں ہو رہا ہو اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، بعض اوقات انسان کسی بیہودگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن ایک معاشرہ ایسے بن جاتا ہے، ماحول ایسے بن جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ گانے نہیں سنتا، لیکن اس کے قریبی رشتہ داروں کی شادی ہے اور یہ ان کی شادی کے اندر جا کر بیٹھ گیا، اب وہ گانوں میں ان کے ساتھ شریک ہے، تو یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان کا ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے۔ داڑھی رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، شادی کا موقع آ گیا، داڑھی کو چھوٹا کرا لیا، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے اس کا۔ اگر تم مسلمان ہو تو جس طرح مسجد میں رہتے ہو اسی طرح محلے میں بھی رہو، اسی طرح برادری میں بھی رہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔
اور ایمان والا کبھی دنیا والوں سے شرماتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب فتوحات شروع ہوئی تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، عالی شان دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا نیچے گر گیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حذیفہ میرا رازدار ہے، میں نے اس کو اپنے دل کی باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ کھانا کھانے لگے تو ایک نوالا نیچے گر گیا دسترخوان پر، تو اس کو اٹھایا اور کھانے لگے۔ تو ساتھ دوسرے جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے ان کو گولی ماری اور اسے کہا کہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کا دسترخوان ہے، دنیا دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ زمین سے دانا، دسترخوان سے نوالا اٹھا کر کھانا، یہ تو عاجزی کی علامت ہے۔ اور متکبر آدمی کیا کرتا ہے، تکبر والا، وہ تو پلیٹ بھر دیتا ہے، تھوڑا سا کھا کے بھی چھوڑ دیتا ہے، لوگ کہیں کہ بڑا آدمی ہے۔ تو بڑائی اس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنے برتن کو اس طرح صفا کرتے تھے کہ بعد میں دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ شاید اس برتن میں کھانا نہیں کھایا گیا، اتنا صاف کرتے تھے اس برتن کو۔ تو سنت عمل یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ برتن بھر دو، اس میں سے کھا کر تھوڑا چھوڑ دو، پانی پی لو تھوڑا سا چھوڑ دو، بوتل پی لو تھوڑا سا چھوڑ دو، چائے پیو تھوڑی سی بچا دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ لوگ دنیا دار لوگ ہیں، آپ پر ہنسیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ایسے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ بادشاہ نے فوراً ترجمان سے کہا کہ میری طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا کہ اس کے دل میں آپ کا ذرا بھی خوف ہو نہیں ہے، آپ کی دولت کا روب ان میں نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم لوگ امیر آدمیوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں۔ انسانیت میں امیر اور غریب برابر ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ دولت مند آدمی کی تعظیم کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ میں دولت سے متاثر ہوں، ورنہ جو لوگ انسانیت سے متاثر ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اور برتاؤ رکھتے ہیں، ایک جیسا معاملہ سب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ بیہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، وہاں سے بھی بڑے احترام سے، بڑے سلیقے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ طریقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم کبھی دنیا سے متاثر نہ ہوں، دنیا کی چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہوں، جب بھی متاثر ہوں اللہ سے متاثر ہوں اور نیک اعمال سے متاثر ہوں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ایسا انداز اختیار نہیں کرتے جیسے گنگے اور بہرے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اندھے لوگ ہوتے ہیں۔ اندھے کو کیا پتہ کہاں سے جا رہا ہے، اس کے سامنے سب رنگ کالے ہیں، سفید بھی کالا نظر آتا ہے، گرین بھی کالا اور ریڈ بھی بلیک، اس کے سامنے ایک ہی کلر ہے، کون سا؟ سیاہ، کالا کلر، بلیک کلر۔ وہ ہر چیز کو سیاہی کے ساتھ ضرب دیتا ہے، اور بہرے آدمی کو اچھی سے اچھی چیز سناؤ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو کیا سنایا ہے۔ خوبصورت آواز بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے کیا ہے؟ خاموشی ہے ہر طرف۔ تو جو ایمان والے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ ہم نے کچھ نہیں سنا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بلکہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، دنیا میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت گھر کا سکون ہے۔ جس انسان کو گھر میں سکون نہ ملتا ہو وہ انسان بڑا بے قرار رہتا ہے، بڑا بے چین رہتا ہے، جتنے لاکھوں روپے کما کر آئے اگر گھر میں شور شرابہ ہے تو پھر اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر چین نہیں ہے۔ تو گھر کا سکون اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میں گھر کا چین نصیب فرما،
جنت میں جائیں گے تو اونچے اونچے محلات ہوں گے. اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلامتی کی باتیں کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیر کی باتیں, خوشی کی باتیں, کوئی لڑائی جھگڑا جنت میں نہیں ہوگا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اندر ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سننے کے بعد عمل بہت ضروری ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اتارا ہے کہ ہم جو کچھ قرآن کے اندر ہمیں بیان کیا ہے لوگوں